जुर्म कितनी ही सहानत और होशियारी के साथ किया जाए, ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता। जुर्म करते हुए न जाने क्यों लोग इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं कि मुजरिम बिलाखिर एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए डीएसपी मलिक सफदर हयात की एक नई तफ्तीशी कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है आस्तीन का खंजर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हमारे ज़माने में हर थाने के लिए मुजरिमों का एक कोटा मुकर्रर होता था, यानी एक माह में चोरी, डकैती, बलवे, राज़नी, जुए और आवारागर्दी वगैरह के इतने इतने मुजरिम ज़रूर पकड़े जाने चाहिए। इसका मकसद ये था कि थाने का अमला गाफिल ना हो जाए या रिश्वत लेकर मुजरिमों को छोड़ ना दे। इसके बावजूद भी गफलत होती थी और रिश्वत भी चलती थी, और जब महीना ख़त्म होने को आता था तो थाने का अमला कोटा पूरा करने के लिए बेगुनाहों और मुसाफिरों की पकड़ धक्कड़ शुरू कर देता था। मुझे मालूम नहीं कि आजकल ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के इन आखिरी अय्याम में मैंने गोशानशीनी इख्तियार कर रखी है और मौजूदा दौर के पुलिस वालों से मेरी कोई शनासाई नहीं है। एक सुबह मैं हस्बे मामूल ड्यूटी पर पहुंचा तो रात के अमले ने 8-10 अफराद को थाने में बिठा रखा था। मैंने उन पर सरसरी नज़र डाली और समझ गया कि उनमें ज़्यादातर सीधे साधे अफराद थे। तजुर्बेकार पुलिस अफसर मुजरिम और गैर मुजरिम में दूर ही से इम्तियाज़ कर लेते हैं। शबीना इंचार्ज, जो एक एएसआई था, तमाम अफराद को मेरे कमरे में ले आया और एक एक के जुर्म की वजाहत करने लगा। पहले इसने 2 अफराद को मेरे सामने पेश किया। वो दोनों चचा और भतीजे थे। चचा की उम्र 40-45 साल और भतीजे की 20-25 साल के करीब थी। एएसआई ने बताया कि इन दोनों को बलवे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और इन पर एक टांगे वाले को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम था। क्यों भाई, क्या बात है? मैंने पूछा। तुम लोग शहर में बदअमनी फैलाते हो। जनाब, पहले हमारी पूरी बात सुन लें, फिर बेशक जेल में बंद कर दें, चचा ने कहा। मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर कहता हूँ कि हमने कोई ज्यादती नहीं की। हमने स्टेशन पर जाने के लिए टांगा किया और सालिम टांगे के पैसे तय किए। कोचवान ने रास्ते में दूसरी सवारियाँ भी उठा लीं। हमने एतराज़ किया तो कहने लगा कि तुम लोगों ने टांगा खरीद नहीं लिया, 2-4 आने कम दे देना। स्टेशन पर पहुंचकर हमने उतने पैसे कम दिए जितने उसने दूसरी सवारियों से लिए थे। इस पर वो बुड़बुड़ाने लगा और बिगड़ने लगा, और ये देखें, उसने अपना फटा हुआ गिरेबान दिखाया। वो गुंडागर्दी पर उतर आया और मेरी कमीज़ भी फाड़ दी। उधर से आपके सिपाही आ गए। उन्होंने हम पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। टांगे वाले से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया और हमें पकड़कर थाने में बंद कर दिया। जनाब, इस हल्ले गुल्ले में हम गाड़ी से भी रह गए। मैंने एएसआई से पूछा, टांगे वाला किधर है? उसको क्यों छोड़ दिया? सिपाही ने मुझे बताया है कि इसका कोई कसूर नहीं था। एएसआई ने जवाब दिया, उसने रास्ते में अपने किसी रिश्तेदार को टांगे पर बिठा लिया था। ये लोग इसी बात पर शोर मचाने लगे। मुझे मालूम था कि रात की ड्यूटी वाले टांगे वालों से भत्ता वसूल करते थे और टांगे वाले मुसाफिरों की खाल उतारते थे। मैंने चाचे भतीजे को छोड़ दिया और दूसरे की तरफ मुतवज्जा हुआ। एएसआई ने दूसरे नंबर पर 4 आदमियों को मेरे सामने पेश किया और ताश की एक कट्टी और कुछ रुपए मेरी मेज़ पर रखते हुए कहा कि वो चारों सरेआम जुआ खेल रहे थे। उन लोगों में 2 लड़के भी थे जो मेरे साथ बात करने के लिए बेचैन मालूम होते थे। उनकी उम्रें 16-17 साल के लगभग थीं। वो तालिबे इल्म मालूम होते थे और हुलिये से देहाती लगते थे। मैं मुबैना जुआरियों की तरफ मुतवज्जा हुआ तो एक लड़का हाथ हिलाते हुए बोला, थानेदार जी, पहले साड़ी गल सुन लो। ओए चुप कर, एएसआई ने उससे डांटा। अपनी बारी पर बात करना। लड़का सहम कर पीछे हो गया और हौले से बोला, बड़ी ज़रूरी गल है जी। मुबैना जुआरियों में से एक शख्स, जिसकी उम्र 30-35 साल के करीब होगी, मेरे इस तफ्तार पर बोला,
حضور، میں کاروباری آدمی ہوں، میری پرچون کی دکان ہے۔ دکان بند کرنے کے بعد ہم ادھر چارپائیوں پر بیٹھ کر خالی تاش کھیل رہے تھے۔ یہ بھی سب شریف آدمی ہیں۔ یہ پیسے آپ کے آدمیوں نے زبردستی ہماری جیبوں سے نکالے ہیں۔ اللہ گواہ ہے جی، ہم نے کبھی جوا نہیں کھیلا۔ میں نے تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد ان چاروں کو بھی چھوڑ دیا۔ جناب، یہ چرسی ہے۔ ایس آئی نے ایک مجہول قسم کے آدمی کو پیش کیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ پہلے بھی کسی جرم کے تحت تھانے میں لایا جا چکا تھا۔ یہ چرس پی کر محلے میں ہنگامہ کر رہا تھا۔ جناب، پہلے ساڑی گل سن لو جی، لڑکے نے کہا۔ بڑی ضروری گل ہے جی۔ اوئے، تو پھر بولا؟ ایس آئی نے اسے ڈانٹا۔ ذرا صبر کر۔ لڑکوں کی بے چینی دیکھ کر میں نے چرسی کو پرے ہٹایا اور لڑکوں کو میز کے قریب بلا کر ایس آئی سے ان کے بارے میں استفسار کیا۔ جناب، ان کو ہم نے آوارہ گردی کے الزام میں پکڑا ہے، گھر سے بھاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے لڑکوں سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرا نام تیفی ہے جی، اور یہ میرا دوست جیلا ہے۔ ہم ٹائلہ گاؤں کے رہنے والے ہیں جی۔ اوئے، صحیح نام بتاؤ، ایس آئی نے کہا۔ یہ جیلا پیلا کیا ہوتا ہے؟ میرا نام جلیل ہے جناب، دوسرے لڑکے نے کہا، اور اس کا نام لطیف ہے۔ ہم گھر سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں جی، ہم نے ادھر دریا کے پاس ایک لاش دیکھی تھی، ہم تو اس کی اطلاع دینے آئے تھے۔ دریا کے پاس لاش دیکھی تھی؟ میں نے کہا۔ تم نے رات کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بتائی تھی جی، لطیف نے کہا، پر کوئی سنتا ہی نہیں۔ یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایس آئی جلدی سے بولا۔ یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ جن سپاہیوں نے ان کو پکڑا تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ کھوکے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جناب جی، ہم تو خود ہی تھانے آ رہے تھے، تیفی نے کہا۔ آپ خود چل کر دیکھ لیں، اگر لاش نہ نکلے تو جو مرضی سزا دینا۔ ہمارے پنڈ میں تو رونا پیٹنا پڑا ہوگا۔ ہم کسی کو بتائے بغیر ہی ادھر آ گئے تھے۔ یہ جیلا کہہ رہا تھا کہ ایسی خبر پہنچانے والے کو تھانے والے انعام دیتے ہیں، پر یہاں تو جوتے پڑے ہیں جی۔ جو لاش تم نے دیکھی تھی وہ کسی اور کو کیوں نظر نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ لو جی، کسی اور کو کیسے نظر آئے گی؟ تیفی اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اول تو ادھر کوئی جاتا ہی نہیں، دوسرے وہ ریت میں دبی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر اور ریت ڈال دی تھی۔ آپ خود چل کر دیکھ لو، انعام نہیں دینا تو نہ صحیح۔ میں نے ایس آئی سے کہا، یہ لڑکا جھوٹا معلوم نہیں ہوتا، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ ایس آئی نے کہا، اگر جناب کا حکم ہو تو سواری کا انتظام کروں؟ میں نے لڑکے سے پوچھا، یہ جگہ کتنی دور ہے؟ پل کی طرف سے جائیں تو 3-4 میل، اور اگر کچے سے جائیں تو 2.5-3 میل۔ ہم ادھر مچھلی کا شکار کرنے گئے تھے، ہماری چیزیں بھی ادھر ہی پڑی ہیں۔ میں نے 2 ٹانگوں کا انتظام کیا، کچھ سپاہیوں کا ساتھ لیا اور لڑکوں کی رہنمائی میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لڑکوں نے بتایا تھا کہ پل سے آگے کچا راستہ ہے جس پر ٹانگا نہیں چل سکتا، اس لیے ہم نے احتیاطاً 2 سائیکل بھی ٹانگوں پر رکھ لی تھیں۔ تقریباً 15-20 منٹ کے اندر ہم پل کے قریب پہنچ گئے۔ آگے کا راستہ واقعی بہت خراب تھا، کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، کہیں کھیت تھے اور کہیں ریتیلا علاقہ تھا۔ لڑکے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے دریا کے زیریں حصے کی طرف تقریباً 1.25 میل دور پہنچ گئے۔ وہ غالباً اگست کا مہینہ تھا اور دریا خوب چڑھا ہوا تھا۔ کنارے سے تقریباً 10-12 قدم دور ریت کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے اس ڈھیر کے قریب پہنچ کر رک گئے اور مجھے بتایا کہ وہ لاش اس ڈھیر کے نیچے ہے۔ سپاہیوں نے میرے اشارے پر ہاتھوں سے ریت ہٹانا شروع کر دی۔ میں نے تیفی سے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی آنکھوں سے لاش دیکھی تھی؟ پوری تو نہیں دیکھی، تھوڑی سی دیکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ ہم نے ریت ہٹائی تو تھوڑا سا جسم نظر آیا تھا، ہم گھبرا گئے اور جلدی جلدی اور ریت اوپر ڈال دی تھی۔ اس کا جواب سن کر مجھے اپنی عجلت پر افسوس سا ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں ضرور کسی جانور کی لاش ہوگی، لیکن چندی لمحوں کے بعد ایک سپاہی چونک کر بولا، ملک صاحب، ادھر کچھ ہے۔ وہ جلدی جلدی ریت ہٹانے لگا۔ لمحے بھر کے بعد ریت کے نیچے سے ایک پرینا جسم نمودار ہوا۔
تھوڑی دیر کے اندر سپاہیوں نے لاش کو ڈھیر سے باہر نکال لیا، لیکن وہ ادھوری لاش تھی۔ اس کا سر، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں غائب تھے۔ ہاتھ کلائیوں سے اوپر اور پاؤں ٹخنوں سے کٹے ہوئے تھے۔ جسم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی صحت مند اور نوجوان شخص کی لاش تھی۔ لطیف اور جلیل نامی لڑکوں کا گاؤں وہاں سے تقریباً 1.5 فلانگ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا، تم دونوں فوراً اپنے گاؤں جاؤ اور وہاں کے چودھری یا نمبردار سے کہو کہ وہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر فوراً یہاں پہنچے۔ اسے کہنا کہ وہ کدالیں، ایک چارپائی اور 2 چادریں بھی لیتا آئے۔ لڑکے فوراً گاؤں روانہ ہو گئے۔ ایسائی، جس کا نام میر باش تھا، کہنے لگا، ملک صاحب، سر کے بغیر اس کی شناخت بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا، انسان کی اصل شناخت تو چہرے سے ہی ہوتی ہے، جسموں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اول تو جسم لباس کے اندر ہوتا ہے، اگر ہم جسم کو دیکھ بھی لیں تو اسے یاد نہیں رکھ سکتے۔ چہرے کے بعد دوسرے نمبر پر ہاتھ آتے ہیں۔ ہم اپنے ملنے والوں کے ہاتھوں کو بھی اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ قریبی دوست یا رشتہ دار بعض اوقات ہاتھوں سے بھی شناخت کر لیتے ہیں، لیکن قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار شخص تھا۔ اس نے سر اور ہاتھوں کے علاوہ پیر بھی کاٹ ڈالے تھے، یعنی شناخت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ مقتول کا لباس بھی غائب کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر گاؤں کا چودھری، جس کا نام نور جمال تھا، نصف درجن آدمیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا۔ وہ مطلوبہ سامان بھی ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے لاش چرپائی پر رکھوا دی اور چودھری نور جمال کے آدمیوں سے کہا کہ وہ نرم اور مشکوک جگہوں کو کھود کر مقتول کا لباس اور دیگر اعضاء تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پھر میں نے چودھری نور جمال سے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کے گاؤں کا کوئی نوجوان غائب تو نہیں ہوا؟ نہیں جناب، چودھری نور جمال نے جواب دیا، ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی گم نہیں ہوا۔ یہ کوئی شہر کا آدمی معلوم ہوتا ہے، کبھی کبھی شہر کے لوگ ادھر سیر و تفریح کرنے آ جاتے ہیں۔ اس نے دریا کی دوسری جانب بنی ہوئی ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا جو پل کے قریب واقع تھی۔ کبھی کبھی اس ڈاک بنگلے میں لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، وہاں 2 کشتیاں بھی ہیں، شاید چوکیدار یا بوٹ مین سے کچھ پتہ چل جائے۔ ڈاک بنگلہ وہاں سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں خاصی تعداد میں گھنے درخت اگے ہوئے تھے، جن کے نیچے چند کچے مکانات بھی نظر آ رہے تھے۔ کھدائی کرنے والے 1 گھنٹے کے بعد تھک کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے نہ تو کوئی کپڑا برآمد ہوا تھا اور نہ مقتول کا کوئی عضو۔ اس اثنا میں کافی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، لیکن مقتول کی شناخت میں کوئی بھی ہماری مدد نہ کر سکا۔ تب مجھے خیال آیا کہ ہوشیار قاتل کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ریت میں ان چیزوں کو دفن کرتا۔ اس نے ان سب چیزوں کو دریا میں پھینک دیا ہوگا۔ چونکہ دریا زوروں پر ہے، اس لیے نہ جانے وہ سب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ آس پاس کے معائنے کے دوران مجھے ایک جگہ پر کچھ راکھ بھی نظر آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل نے مقتول کا لباس جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی ہو۔ موقع پر تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے سر بریدہ لاش اسپتال بھجوا دی اور خود ASI کے ہمراہ ڈاک بنگلے پہنچ گیا۔ اس کے لیے ہمیں پل کے اوپر سے چکر لگا کر جانا پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی چوکی بھی تھی جو پل کی حفاظت کے لیے تھی۔ ڈاک بنگلے کے آس پاس درختوں کے نیچے پہنچ کر خاصا سکون محسوس ہوا۔ چوکیدار نے ہمارے لیے ڈاک بنگلہ کھول دیا اور جلدی سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک باریش شخص تھا۔ اس کو لاش کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ اس نے اپنا نام پیر بخش بتایا اور کہا، جناب، اگر حکم ہو تو کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ شکریہ پیر بخش، میں نے کہا، ہم کھانا واپس جا کر کھائیں گے۔ میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حکم کریں سرکار، اس نے عاجزی سے کہا اور دری پر بیٹھ گیا۔ پیر بخش، پچھلے 2-4 روز کے دوران ڈاک بنگلے میں کون کون آ کر ٹھہرا تھا؟ سرکار، میں تو کل رات واپس آیا ہوں، اس نے کہا۔ میری بیٹی بیمار تھی، میں اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔
10 दिन उधर रहकर कल ही वापस आया हूँ। अब वो अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त है। तुम्हारी गैर हाजिरी में बंगले की देखभाल किसके सुपुर्द थी? डाक बंगला मैं फतह के सुपुर्द कर गया था। वो उधर पिछली तरफ रहता है। मेरे कहने पर वो जल्दी से फतह को बुला लाया। वो एक अनपढ़ और ज़रूरत से ज़्यादा सादा लोग शख्स था। उसने मैली सी धोती और खद्दर की बास्केट पहन रखी थी। इसका कद 6 सवा 6 फीट के करीब और उम्र 30-32 साल मालूम होती थी। इसके कंधे ऊपर उठे हुए थे और गर्दन कंधों के बीच में छुपी हुई थी। मैं उसे देखते ही समझ गया कि उससे कोई मुफीद बात मालूम नहीं हो सकेगी। पीर बख्श ने मुझे बताया कि वो मछेरा है और कश्तियों की देखभाल भी वही करता है। फतह दीन, पिछले 2-4 दिनों के दौरान इधर बंगले में कोई मेहमान तो नहीं आया? उसने गर्दन लंबी करके पूछा। कितने दिन जनाब? दिनों को भूल जाओ, मैंने कहा। ये बताओ कि पीर बख्श की गैर हाजिरी में यहाँ कितने मेहमान आए थे? ओ जी, अल्लाह आपका भला करे। 2 मेहमान तो पहले आए थे और एक बाद में आया था। जो पहले मेहमान आए थे उनमें एक बीबी थी और एक बाबू था। बाद में जो मेहमान आया था वो भी बाबू ही था। उनका हुलिया वगैरह कैसा था? हुलिया बड़ा ठीक ठाक था उनका। कपड़े बड़े साफ सुथरे थे और रंग रूप भी अच्छा था। अच्छे खाते पीते लोग मालूम होते थे। बीबी ने बुर्का पहन रखा था। ये हुलिया तो ना हुआ, मैंने कहा। ज़रा सोचकर बताओ कि मर्दों की उम्र कितनी थी, कद काठ कैसा था, कपड़े उन्होंने कैसे पहन रखे थे और उनके पास सामान क्या था? मैं अपनी घरवाली से पूछकर बताऊंगा, उसने जवाब दिया। वो ऐसी बातों पर बड़ी नज़र रखती है। तुम अपनी घरवाली को यहीं पर बुला लो, मैंने कहा। हम खुद ही उससे पूछ लेंगे। उसने सवालिया नज़रों से पीर बख्श की तरफ देखा, फिर पूछा, चाचा बुला लूँ नज़ीरा को? ले, मुझसे क्या पूछता है? पीर बख्श ने कहा। थानेदार साहब का हुक्म नहीं सुना तूने? वो जल्दी से उठा और अपनी बीवी को बुला लाया। वो तीखे नकुश वाली दुबली पतली औरत थी। उसने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे और 2-3 महीने की एक बच्ची गोद में उठा रखी थी। की गल है जी? उसने आते ही पूछा। मैनू क्यों बुलाया है तुसी? नज़ीरा बीबी, ज़रा आराम से इधर बैठ जा, पीर बख्श ने कहा। ये अपने थानेदार साहब तुझसे 2-4 बातें पूछना चाहते हैं। उधर एक बंदा कत्ल हो गया है। ते फिर मैं की करां? उसने तेवरी चढ़ाई। मैं बंदा कत्ल कीता सी? ओए, एडी औखी ना हो, फतेह दीन ने कहा। ज़रा चुप करके बैठ जा। मैं खलोती ही ठीक हाँ, नज़ीरा ने हाथ लहराया। गल करो जी थानेदार जी। फतेह दीन जितना सीधा था, बीवी उसकी इतनी ही तेज थी। बकोले शख्स से परों पर पानी नहीं पड़ने देती थी। बहरहाल उससे और फतेह मोहम्मद से जो बातें मुझे मालूम हुई वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। पीर बख्श के जाने के दूसरे दिन एक लड़की और एक मर्द डाक बंगले पर आए। लड़की ने सियाह बुर्का पहन रखा था और नकाब गिराया हुआ था। उसके हाथ में एक बड़े साइज का चरमी बैग था। मर्द पतलून और कमीज में मलबूस था। कमीज सफ़ेद और पतलून गहरे रंग की थी। उसके हाथ में अटैची केस था। लड़की का नाम रक्शी और मर्द का नाम अली हसन मालूम हुआ। अली हसन ने फतेह दीन से कहा कि वो सैर करने वहाँ आए हैं और 2-4 रोज़ डाक बंगले में रहेंगे। उसने फतेह दीन को कुछ पैसे भी दिए। फतेह दीन ने ये समझा कि वो कोई सरकारी अफसर है, डाक बंगला खोल दिया। नज़ीरा बीवी ने बताया कि उसने 2-3 बार लड़की से मिलने की कोशिश की, मगर अली हसन नामी मर्द ने उसे बाहर से ही टरका दिया। कभी कहा कि बेगम आराम कर रही है और कभी कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सूरत हाल देखकर नज़ीरा को शक हुआ। उसने फतेह दीन से कहा, तुमने ये किन लोगों को बंगले में घुसा रखा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम होती है। शायद ये लड़की को घर से भगा कर लाया है। इनको निकाल बाहर करो। ये बड़े लोग हैं, फतेह दीन ने कहा। हर ऐरे गैर को मुँह नहीं लगाते। तो खामखा इनके खिलाफ हो रही है। 4 दिन के लिए आए हैं, खुद ही चले जाएंगे। तू नहीं समझता इन बातों को। रहने दे, मैं सब समझता हूँ। ओह,
मैं ये पूछता हूँ कि हमारा जाता क्या है, बल्कि 4 पैसे ही मिल जाते हैं। नज़ीरा बीबी ने मुझे बताया कि छठे या 7वें रोज़ रक्षी नामी लड़की खुद ही उनके घर आ गई। उस वक्त वो लोग लालटेन की रोशनी में रात का खाना खा रहे थे। लड़की ने दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया और सीधी अंदर घुसती चली गई। उस वक्त वो बुर्के के बगैर थी और उसने अपना पर्स बगल में दबा रखा था। नज़ीरा ने बताया कि वो खासी खूबसूरत लड़की थी। उसने रस्मी कलमात के बाद कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ, कल हम वापस चले जाएंगे। मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे मिल लेना चाहिए। अब 2-3 दफ़ा मिलने आई थी, लेकिन इस वक्त मैं आराम कर रही थी। मुझे अफसोस है कि आपको वापस जाना पड़ा। अफसोस किस बात का जी? नज़ीरा ने कहा, मैं तो ऐसे ही आपको देखने गई थी। खाना लाऊं आपके लिए? पर हम गरीबों का खाना आपको कहाँ पसंद आएगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, रक्षी ने कहा। इतने दिन से हम आप ही के हाथ का पका हुआ खाना खा रहे हैं। उसने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और नज़ीरा के हाथ पर रखते हुए बोली, ये आपके बच्चों के लिए हैं। रहने दें जी, इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत है? नज़ीरा ने रस्मी तकल्लुफ़ किया। फिर रक्षी के इसरार पर पैसे रख लिए। फतेहदीन ने मुझे बताया कि उसने एक दफ़ा भी आंख उठाकर लड़की की तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद रक्षी उसे बाहर सहन में ले गई और धीमी आवाज़ में कहा, भाई साहब, आप उधर डाक बंगले में जाकर बैठें। मेरे मियाँ के पास कोई मेहमान आया हुआ है। हो सकता है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। बहुत अच्छा जी, मैं अभी जाता हूँ, फतेहदीन ने कहा। मैं उनसे कह दूँगा कि आप हमारे घर में बैठी हैं। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल ज़िक्र न करना, रक्षी ने कहा। अगर वो मेहमान मेरे बारे में पूछे भी तो कह देना कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। अव्वल तो आपको कोई बात ही ना करना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि आपने किसी लड़की को नहीं देखा। अच्छा जी, जैसे आपने हुक्म दिया है मैं वैसे ही करूँगा। और हाँ, एक बात और है, रक्षी ने कहा। जो मेहमान आया है उसका मेरे मियाँ के साथ लेन देन का कोई पुराना झगड़ा है। अगर दोनों में कोई हाथापाई होने लगे तो आप बीच बचाव करा देना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, जब वो मेहमान चला जाए तो मुझे बता देना। फतेहदीन ने बताया कि वो खाना अधूरा छोड़कर डाक बंगले में चला गया। वहाँ बाहर 2 कुर्सियाँ रखी हुई थीं जिन पर अली हसन और उसका मेहमान बैठा हुआ था। फतेहदीन ने उन्हें सलाम किया और सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। बाहर चूँकि तारीकी थी, इसलिए फतेहदीन मेहमान की शक्ल या हुलिया ना देख सका। वैसे अगर वो देख भी लेता तो बयान ना कर सकता। मेरे बेशुमार सवालात के जवाब में वो सिर्फ इतना बता सका कि अली हसन और इसके मेहमान का कद काठ एक ही जैसा था। दोनों पहले ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, लेकिन फतेहदीन को देखकर उन्होंने अपनी आवाज़ें धीमी कर लीं। फतेहदीन ने बताया कि बाज़ अल्फाज उनकी गुफ्तगू में बार बार आ रहे थे। इस वजह से वो अल्फाज उसे याद रह गए। इनमें शादी, निकाह, ख़ानदान की इज्जत, बेगैरती वगैरह वगैरह शामिल थे। फिर दोनों में से किसी ने कहा, वो है कहाँ? एक दफ़ा मेरी उससे बात करा दो ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। दूसरे ने कहा, वो उधर गांव में है। थोड़ी देर के बाद दोनों खड़े हो गए। अगरचे वहाँ अंधेरा था, मगर फतेहदीन ने देखा कि दोनों के कद और जिस्म तकरीबन एक जैसे थे। अली हसन ने फतेहदीन को आवाज़ देकर कहा, फतेहदीन, तुम इधर ही बैठो, हम अभी आते हैं। ये कुर्सियाँ अंदर रख दो और कहीं जाना नहीं, डाक बंगला खुला पड़ा है। सादो लोग फतेहदीन ने जवाब दिया, साहब आप फिक्र न करें, मैं आपकी वापसी तक कहीं नहीं जाऊँगा। दोनों आदमी दरख्तों की तारीकी में गुम हो गए। उनका रुख दरिया की तरफ था। इसके बाद नज़ीरा ने मुझे बताया कि फतेहदीन के जाने के बाद अली हसन उनके दरवाजे पर आया और कुछ देर तक रक्षी के साथ खुसर पुसर करता रहा। वो अकेला था और दरवाजे से अंदर आ गया था। जाते वक्त वो सहन में रखे हुए चप्पू उठाकर ले गया था, लेकिन ये बात इन्हें सुबह मालूम हुई थी। सुबह जब फतेहदीन बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कश्ती के चप्पू बाहर दीवार के साथ रखे हुए थे। हालांकि उसने चप्पू कभी बाहर नहीं रखे थे। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया
کہ اس نے کشتی چلنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ یوں بھی چپوؤں والی کشتی کی زیادہ آواز نہیں ہوتی۔ فتح الدین نے مجھے بتایا کہ اس نے علی حسن کے حکم کے مطابق کرسیاں اندر رکھ دیں اور سیڑھیوں میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رکشی وہاں آئی اور اسے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ اگلی صبح ڈاک بنگلہ خالی پڑا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بتائے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے فتح الدین سے پوچھا، صبح تم کتنے بجے ڈاک بنگلے میں آئے تھے؟ تھانے دار جی، ہم غریبوں کے پاس گھڑی کہاں؟ فتح الدین نے جواب دیا، میں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ ڈاک بنگلے کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا۔ نذیرہ، جو خاصی الجھن محسوس کر رہی تھی، بولی، تھانے دار جی، تہاڈی گلاں کدی مکن گیا کہ نہیں؟ ہائے وے ربا، میری کاکی تے تنگ پہ گئی ہے۔ میں نے اسے فارغ کر دیا اور ASI سے کہا، یہ سر بریدہ لاش ان دونوں میں سے کسی ایک کی معلوم ہوتی ہے جو اس ڈاک بنگلے میں ٹھہرے تھے۔ پھر میں نے پیر بخش سے کہا، پیر بخش، ہم اس بنگلے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بڑی خوشی سے تلاشی لیں سرکار، مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ پرانی وضع کی اونچی چھتوں والی اس عمارت میں ٹھوس لکڑی کا فرنیچر رکھا تھا۔ ہم نے باری باری تمام کمرے دیکھ ڈالے مگر کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئی۔ جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ چمنی بھی دیکھ لینی چاہیے۔ میں نے پیر بخش سے ایک لمبی لکڑی منگوائی اور اسے چمنی کے اندر داخل کر کے ادھر ادھر گھمانے لگا۔ اچانک وہ ٹھوس شے سے ٹکرائی، دوسرے ہی لمحے وہ چیز نیچے گری۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ چمنی کی کالک ایک دم چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ جب کالک بیٹھ گئی تو ASI نے احتیاط کے ساتھ کپڑوں کے اس بنڈل کو اٹھا لیا جو چمنی کے اندر سے برآمد ہوا تھا۔ وہ اس بنڈل کو باہر لے گیا، اس کی کالک جھاڑی اور پھر بنڈل کو کھول دیا۔ کپڑوں کے اندر سے ایک خون آلود چھری نکل کر زمین پر گر پڑی۔ وہ 8-10 انچ لمبی قصابوں والی چھری تھی اور اس پر خون جمع ہوا تھا۔ کپڑے بھی خون آلود تھے۔ سفید قمیض کے سامنے والے حصے پر 3-4 سوراخ بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ چھری کے نشان تھے۔ غالباً قاتل عجلت میں وہ کپڑے وہاں چھوڑ گیا تھا یا وہ ان کپڑوں کو جلانا چاہتا ہوگا مگر اسے موقع نہیں ملا ہوگا، یا اس نے سوچا ہوگا کہ سردیوں میں جب آتش دان میں آگ جلائی جائے گی تو کپڑے خود بخود جل جائیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ قاتل دونوں میں سے کون تھا، علی حسن یا اس کا مہمان؟ میں نے فتح الدین سے کہا کہ وہ ان کپڑوں کو غور سے دیکھے اور سوچ کر بتائے کہ یہ کس کے ہیں، علی حسن کے یا اس کے مہمان کے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسے زیادہ غور نہیں کرنا پڑا۔ جناب علی، یہ علی حسن کے کپڑے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آخری رات اس کے بدن پر یہی کپڑے تھے۔ اس بات کی تصدیق کپڑوں کی تلاشی لینے سے بھی ہو گئی۔ بھورے رنگ کی پتلون کی جیب سے ایک ڈاک کا لفافہ برآمد ہوا جس کے اوپر علی حسن کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ گویا وہ سر بریدہ لاش علی حسن کی تھی۔ اس کارروائی میں دوپہر ہو گئی۔ ہم جانے لگے تو کیا دیکھا کہ چودھری نور جمال 2 آدمیوں کے سروں پر کھانا اٹھوائے چلا آ رہا ہے۔ ہمیں بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، اس لیے کسی تکلف کے بغیر کھانا کھا لیا۔ بہت لذیذ اور مرغن کھانا تھا۔ کھانے کے بعد خمار ساتھ چڑھنے لگا۔ جی چاہا کہ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں چرپائیاں ڈال کر سو جائیں، لیکن کام بہت کرنا تھے اس لیے فوراً واپس روانہ ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے چند ضروری کام نمٹائے، SP علاقے کو واردات کی اطلاع بھجوائی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس پتے پر پہنچ گیا جو علی حسن کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ وہ پتہ ایک سرکاری کوارٹر کا تھا۔ وہاں ایک لائن میں 5-6 کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ میں نے علی حسن کے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے دروازہ کھولا اور میری وردی دیکھ کر گھبرانے لگی۔ میں نے پوچھا، اماں جی، علی حسن ادھر ہی رہتا ہے؟ رہتا تو ادھر ہی ہے،
عورت نے جواب دیا، پر اس وقت وہ گھر میں نہیں ہے۔ جی، مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ آپ کا؟ جی ہاں، وہ میرا بیٹا ہے، عورت نے کہا اور مجھے بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا۔ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ایک 13-14 سالہ لڑکا بھی کمرے میں آ گیا۔ اندرونی دروازے میں نے 2 لڑکیوں کی جھلک دیکھی۔ دونوں نوجوان معلوم ہوتی تھیں۔ اماں جی، آپ کے بیٹے کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ہائے، میں مر گئی، عورت نے بے اختیار کہا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ دروازے میں کھڑی لڑکیاں بھی اندر آ گئیں اور علی حسن کے بارے میں بیک وقت سوالات کرنے لگیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ علی حسن کی بہنیں تھیں اور لڑکا بھائی تھا۔ میں نے عورت کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، آپ کے بیٹے کے ساتھ رکشی نام کی ایک لڑکی تھی، کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ دونوں لڑکیوں نے ماں کی طرف دیکھا، پھر ایک لڑکی بولی، جو دونوں میں بڑی معلوم ہوتی تھی، بولی، اس کا نام رکشندہ ہے، وہ سامنے والی لائن کے تیسرے کوارٹر میں رہتی ہے۔ کیا اس لڑکی نے تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ حسن بھائی کے ساتھ؟ لڑکی نے حیرانی سے کہا، نہیں تو، اس کی تو 3 روز پہلے منگنی ہوئی ہے، لڑکے والے اسے انگوٹھی پہنا کر گئے ہیں۔ تو پھر وہ کوئی اور رکشی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا علی حسن کسی لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا؟ یہی بدبخت تھی، عورت نے کہا، اسی لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کیا آپ کا بیٹا اکیلا گیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عورت نے جھنجھلا کر کہا، آپ بتاتے کیوں نہیں کہ حسن کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اماں جی، میری معلومات کے مطابق آپ کے بیٹے کے ساتھ رکشی نامی لڑکی بھی تھی۔ دونوں 5-6 روز دریا کے کنارے پر بنے ہوئے ڈاک بنگلے میں رہے تھے۔ میں نے تھیلے سے خون آلود کپڑے نکال کر انہیں دکھائے۔ یہ کپڑے ہمیں ڈاک بنگلے سے ملے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے علی حسن کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت اور اس کی بیٹیوں نے گریہ وزاری شروع کر دی۔ میں نے کپڑے تھیلے میں ڈالے اور باہر نکل گیا۔ اسی لمحے اندر سے ایک معمر شخص باہر نکلا اور میرے پیچھے لپکا۔ تھانے دار صاحب، ذرا رکنا، اس نے آواز لگائی اور تیز چلتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر سخت تناؤ پایا جاتا تھا۔ کیا آپ نے سچ کہا ہے؟ کیا میرے بیٹے کو کسی نے واقعی قتل کر دیا ہے؟ ہمیں دریا کے کنارے سے ایک ادھوری لاش ملی ہے، میں نے جواب دیا۔ لاش کا سر، ہاتھ اور پیر غائب ہیں، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ ڈاک بنگلے سے یہ خون آلود کپڑے برآمد ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کپڑوں کی جھلک دکھائی۔ لاش ہم نے سرکاری اسپتال میں پہنچا دی ہے۔ اگر آپ صرف جسم دیکھ کر لاش کو شناخت کر سکتے ہیں تو اسپتال چلے جائیں۔ محمد شخص سخت نڈال سا واپس چلا گیا۔ مجھے یہ پوچھنے کا خیال نہ رہا کہ تیسرا کوارٹر دائیں طرف سے تھا یا بائیں طرف سے۔ میں نے قیاس سے کام لیتے ہوئے داہنی طرف والے تیسرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لمحے بھر کے بعد جس شخص نے دروازہ کھولا اسے میری جان پہچان تھی۔ اس کا نام شیخ نصیر احمد تھا اور وہ ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا۔ اس نے بڑے اتفاق سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور تقریباً کھینچتا ہوا مجھے اندر لے گیا۔ ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ آج آپ ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ کیا پئیں گے؟ شیخ صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں واقعی بھول کر ادھر آ گیا ہوں، میں نے کہا۔ میں ایک قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں۔ ادھر کوئی رکشندہ نام کی لڑکی رہتی ہے؟ رہتی تو ہے، اس نے جواب دیا، اسی طرف ایک کوارٹر چھوڑ کر اگلے کوارٹر میں رہتی ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کیا یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے؟ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن مجھے صحیح بات معلوم نہیں ہے۔ ٹھہریں، میں اپنی بیوی کو بلا کر لاتا ہوں، وہ اس قسم کی باتوں پر گہری نظر رکھتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں عورتوں کی عادت کو۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ بولا، بیگم آپ کے لیے شربت بنا کر لا رہی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی بیوی شربت کے 2 گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔
وہ 35-40 سال کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ میں اس پر نظر ڈالتے ہی سمجھ گیا کہ اس نے عجلت میں میک اپ کیا تھا۔ اس نے شربت میز پر رکھا اور مجھے سلام کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ لو بھائی ساجدہ، یہ ہیں ہمارے علاقے کے تھانے دار ملک صفدر خیاط، اور ملک صاحب یہ میری نصف بہتر ساجدہ بیگم ہیں۔ پھر وہ اس ساجدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب تو یقین آ گیا۔ چلیں زیادہ شیخی مارنے کی کوشش نہ کریں، ملک صاحب اپنے کسی کام سے آئے ہوں گے۔ ملک صاحب ہمارے گھر میں کبھی کبھی آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، شیخ نصیر احمد نے کہا، مگر ساجدہ بیگم مانتی ہی نہیں تھی کہ میری آپ سے دوستی ہے۔ کیسے مانتی؟ میں نے ہنس کر کہا، آپ نے میری کبھی دعوت جو نہیں کی؟ تو بس پھر ہو گئی، اس نے کہا، آپ آئندہ اتوار کو رات کا کھانا ہمارے ہاں کھائیں گے۔ ساجدہ بیگم نے کہا، اور بھابھی کو ضرور ساتھ لائیں۔ کچھ دیر تک ایسی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میں نے ساجدہ بیگم سے کہا، شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ آپ رکشی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ کچھ نہ پوچھیں بھائی صاحب، آج کل کی لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ساجدہ بیگم نے کہا، پڑھ لکھ کر ماں باپ کے منہ پر کالک مل دیتی ہیں۔ یہ رکشی دیکھنے میں بہت سیدھی لگتی تھی، لیکن جب میں نے اس کے کرتوتوں کا حال سنا تو میں دنگ رہ گئی۔ ادھر سامنے کی لائن میں ایک کوارٹر کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ اس کے ساتھ والے کوارٹر میں علی حسن نامی ایک نوجوان رہتا ہے، کسی سرکاری محکمے میں چھوٹا موٹا افسر ہے۔ سنا ہے کہ رشوت خوب لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح رکشی نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ علی حسن نے اسے خوب تحفے دینے شروع کیے اور رفتہ رفتہ ان کی دوستی خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ رکشی تو اسے محبت کہتی ہے، مگر میں نہیں مانتی۔ جس حرکت سے ماں باپ کا منہ کالا ہو وہ محبت نہیں کہلا سکتی۔ رکشی موقع دیکھ کر اس خالی کوارٹر میں چلی جاتی تھی اور علی حسن سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ لوگوں نے اسے وہاں جاتے دیکھ لیا اور اس کے ماں باپ کو بتا دیا۔ انہوں نے اس پر کچھ سختی کی۔ اس پر دونوں نے دن کے بجائے رات کو ملاقاتیں شروع کر دیں۔ جب سب لوگ یعنی گھر والے سو جاتے تو رکشی چپکے سے علی حسن سے ملنے اس کے کوارٹر میں چلی جاتی تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کیسی بے شرمی کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں ایک غیر مرد سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ماں باپ نے یہ صورتحال دیکھ کر اس کی شادی کی کوششیں شروع کر دیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ علی حسن سے ہی نسبت طے کر دیتے، مگر رکشی کا باپ کسی صورت میں ایک رشوت خور اور بدکار شخص کو بیٹی دینے پر تیار نہیں تھا۔ علی حسن کی ماں ان کے گھر بھی گئی تھی، مگر ادھر سے صاف جواب مل گیا۔ بالآخر رکشی کے لیے ملک وال سے ایک رشتہ آ گیا۔ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھالا اور منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ لیکن منگنی سے چند روز پہلے رکشی علی حسن کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس بات کو وہیں پر دبا دیا۔ اگر کوئی پوچھتا تو کہتے کہ رکشی اپنے ماموں کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ تاہم وہ اپنے طور پر رکشی کو تلاش کرتے رہے۔ 3 روز پہلے لڑکے والے جوڑا اور منگنی کی انگوٹھی لے کر پہنچ گئے۔ رکشی کے گھر والوں نے ندامت اور بے عزتی سے بچنے کے لیے رکشی کی چھوٹی بہن عاشی کو خوب گہرا میک اپ کر کے وہاں بٹھایا۔ لڑکے والوں نے 1 یا 2 دفعہ رکشی کو دیکھا تھا۔ نیز دونوں بہنوں کی عمروں میں 1.5-2 سال کا فرق ہے اور شکلیں بھی بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے لڑکے والوں کو بالکل شک نہیں ہوا اور وہ عاشی کو انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ یہ بات محلے کے 1-2 گھروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ رکشی کے گھر والے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ رکشی کا کہیں سراغ مل جائے اور وہ اس کی منت سماجت کر کے گھر لے آئیں۔ رکشی کا کوئی بھائی بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 2 بھائی ہیں، ایک رکشی کی تلاش میں لاہور گیا ہوا ہے اور ایک کراچی۔ میرا خیال تھا کہ جو شخص ڈاک بنگلے پر گیا تھا وہ رکشی کا بھائی یا کوئی قریبی عزیز تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ رکشی ابھی تک واپس نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے صحیح علم نہیں ہے، ساجدہ بیگم نے جواب دیا۔ میں 3-4 روز سے رکشی کے گھر نہیں گئی۔ یہ لوگ اپنے گھر کی کوئی بات باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میں نے شربت کا گلاس ختم کیا
اور اتوار کے روز آنے کا وعدہ کر کے باہر نکل گیا۔ محلے میں کچھ افراتفری کا سامان نظر آیا۔ غالباً سر بریدہ لاش والی خبر عام ہو گئی تھی۔ میں نے کئی عورتوں کو علی حسن کے کوارٹر کی طرف جاتے دیکھا۔ جب میں باہر نکلا تو لوگ گھوم گھوم کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اے ایس آئی اور سپاہی میرے انتظار میں گلی کے کونے پر کھڑے تھے۔ میں نے اے ایس آئی کو قریب بلا کر کہا، تم واپس جاؤ اور وہ چھری لے کر بازار چلے جاؤ جو ہم نے ڈاک بنگلے سے برآمد کی ہے۔ اس قسم کی چھریوں کی 2-3 ہی دکانیں ہوں گی۔ تم یہ پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ گزشتہ 8-10 روز کے اندر کتنے لوگوں نے ان سے چھریاں خریدی ہیں۔ وہ چھری نئی معلوم ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ حال ہی میں خریدی گئی ہوگی۔ اے ایس آئی کو رخصت کرنے کے بعد میں نے رکشی کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ غالباً گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ پولیس رکشی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی پھر رہی ہے۔ دروازہ کھولنے والا ایک 40-42 سال کا تنومند شخص تھا۔ قدرے تند مزاج بھی نظر آتا تھا۔ حکم کرو جناب، اس نے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رخشندہ نامی لڑکی اسی گھر میں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ دروازے کی اور سے چوڑیوں کی کھن کھناہٹ سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ مرد کے پیچھے کوئی عورت بھی موجود تھی۔ میں رکشی کے بارے میں کچھ خبر لایا ہوں، میں نے کہا۔ رکشی کے بارے میں خبر؟ مرد نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، محترم، لڑکی کا معاملہ ہے، اندر بیٹھ کر بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مرد نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی عورت نے کہا، حفیظ بھائی، ان کو اندر بلا لیں۔ مرد تیزی سے پیچھے مڑا اور دبی آواز میں عورت کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مذکورہ مرد، جس کا نام حفیظ تھا، رکشی کا چچا تھا، اور جو عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی وہ رکشی کی ماں فاطمہ بی بی تھی۔ دونوں کچھ دیر تک آہستہ مگر تیز لہجے میں بات کرتے رہے۔ حفیظ احمد مجھے دروازے سے رخصت کرنا چاہتا تھا اور فاطمہ بی بی مجھے اندر بٹھانا چاہتی تھی۔ حفیظ احمد نے مجھے 1 منٹ رکنے کے لیے کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ غالباً وہ اپنی بھابھی کو سمجھانے کے لیے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ اندر سے کچھ دیر تک ملی جلی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر حفیظ احمد دوبارہ دروازے پر آیا اور مجھے اندر لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا۔ اس کے چہرے پر الجھن پائی جاتی تھی۔ واضح طور پر وہ اپنی بھابھی کو قائل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بیٹھو جی تھانے دار صاحب، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا خبر لائے ہیں آپ؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ ویسا ہی کمرہ تھا جیسا شیخ نصیر احمد کا تھا، البتہ فرنیچر مختلف تھا۔ حفیظ احمد بے چین نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے پوچھا، حفیظ صاحب، کیا رکشی کے والد گھر پر نہیں ہیں؟ وہ اپنا نام سن کر تھوڑا سا چونکا، بولا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھ سے کہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں، جوان بیٹی کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے۔ حفیظ صاحب، آپ رکشی کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا چچا لگتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر بولا، معاف کرنا تھانے دار صاحب، میں ساری گفتگو کا مطلب ابھی تک نہیں سمجھا۔ آپ کس صدمے کی بات کر رہے ہیں؟ حفیظ صاحب، کیا رکشی گھر واپس آ گئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط فہمی کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں، حفیظ احمد نے کہا۔ غالباً کسی بدخواہ نے آپ کو غلط رپورٹ دی ہے۔ بات صرف اتنی ہے تھانے دار صاحب کہ رکشی اور اس کا بھائی امیر احمد اپنے ماموں سے ملنے لاہور گئے ہوئے ہیں، چند روز میں واپس آ جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کو چیلنج کیے بغیر پوچھا، انہیں گئے ہوئے کتنے روز ہوئے ہیں؟ یہ کوئی 6-7 روز ہوئے ہیں۔ سوچ لیں، میں نے کہا، بلکہ گھر والوں سے تصدیق کر لیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں لاہور گئے ہوئے 6-7 روز سے زیادہ دن ہوئے ہوں۔ رکشی کی ماں فاطمہ بی بی جو دروازے کے قریب کھڑی
हमारी बातें सुन रही थी। बोली, शायद 9 दिन हुए हैं। मैंने सुना है कि 3 रोज पहले रक्षी की यहाँ मंगनी हुई है। उसके ससुराल वाले उसे अंगूठी पहना कर गए हैं। वो वो तो आशी की मंगनी हुई है, हफीज ने जल्दी से कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट नमूदार हो गई थी। एक बार फिर सोच लें, मैंने कहा। मलिकवाल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आदमी भेजकर तस्दीक करवा सकता हूँ। ये सुनकर रक्षी की माँ अंदर आ गई। वो 50-55 साल की एक फरबानदाम औरत थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी नक्श थी। उसने कहा, थानेदार जी, ये हमारे घर का मामला है, हमारी अपनी उलझन है, हम उसे खुद ही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस मामले को ज़्यादा कुरेदेंगे तो हमारी रुसवाई होगी। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हमने कोई जुर्म नहीं किया। आप लोग मुझसे हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा। हालांकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि हमने आपकी बेटी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर रखा है, तो फिर आपका क्या रवैया होगा? हाय वे रब्बा, फातिमा ने घबरा कर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी रक्षी और कत्ल? ये झूठ है, हफीज अहमद ने बरहमी से कहा। आप हम पर नाजायज़ दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने थैले में से अली हसन के खून आलूद कपड़े निकालकर उनको दिखाए। इतने में रक्षी का बाप कबीर अहमद भी कमरे में आ गया। वो 60 साल का एक दुबला पतला शख्स था और हफीज अहमद के मुकाबले में खासा कमज़ोर था। यह आपके पड़ोसी अली हसन के कपड़े हैं, मैंने कहा। उसकी सरबुरीदा लाश दरिया के किनारे से बरामद हुई है। वो तकरीबन 9 रोज से रक्षी के हमरा दरिया के करीब डाक बंगले में मुकीम था। डाक बंगले के चौकीदार ने मुझे बताया है कि उसने रक्षी को अपनी बीवी बताया था। उसकी लाश रेत में दबी हुई पाई गई है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। मैंने देखा कि एक औरत और एक लड़की भी दरवाजे में आकर ठहर गई थीं। वो सब खौफज़दा नज़रों से खून आलूद कपड़ों को देख रहे थे। गालिबन उन्होंने उन कपड़ों को पहचान भी लिया था। मैंने उस मेहमान का जिक्र नहीं किया जो बकौले पता 3 रात के वक्त डाक बंगले पर आया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, फातिमा ने सुकूत तोड़ते हुए कहा। मेरी बेटी किसी को कत्ल नहीं कर सकती, वो बिल्कुल बेगुनाह है। खुदा के लिए उसे रिहा कर दें। ये शख्स उसे वरगला कर ले गया था। आप ज़रा सब्र करें भाभी, हफीज़ अहमद ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, थानेदार साहब, आपके पास कोई सबूत भी है या आपने ऐसी लड़की को पकड़कर अंदर बंद कर दिया है? मैंने उसीली नज़रों से हफीज़ अहमद को घूरा, फिर कहा, किस लड़की की बात कर रहे थे आप? उसकी जो अपने मामू से मिलने लाहौर गई हुई है। वो कतरे नर्म पड़कर बोला, थानेदार साहब, इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। हफीज साहब, पहले आपने छोटा झूठ बोला था, अब आप बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इज्जत झूठ से नहीं, सच से बचा करती है, अच्छे अमाल से बचा करती है। झूठ से आप अपनी बुराइयों पर वक्ती तौर पर तो पर्दा डाल सकते हैं, मगर खुद को बदनामी से नहीं बचा सकते। झूठ से ना सिर्फ इंसान दुनिया में जलील होता है, बल्कि अपनी आक़िबत भी ख़राब करता है। जब एक बदकिस्मत इंसान की सरबुरीदा लाश इस महल्ले में लाई जाएगी तो फिर पूरे कस्बे में उस बात का चर्चा होगा जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सब ने सर झुका लिया, कोई कुछ नहीं बोला। मैंने रक्षी के बाप कबीर अहमद को अपने करीब बिठाया और पूछा, क्या आपका बेटा अमीर अहमद वाकई लाहौर गया हुआ है? उसने अस्बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, वो वाकई लाहौर गया हुआ है। और दूसरा बेटा कहाँ है? मैंने पूछा। हफीज़ अहमद जल्दी से बोला, फरमान कराची गया हुआ है। आप खामोश बैठें, मैंने कहा। आप अपना एतमाद खो चुके हैं और मुझे यकीन है कि आपकी ये बात भी झूठ है। कबीर साहब, आप बताएं, आपका बेटा कहाँ गया है और कब गया है? मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, बूढ़े कबीर अहमद ने जवाब दिया। 2-4 दिन पहले वो इधर ही था। हफीज़ अहमद ये समझ चुका था
کہ اگر علی حسن قتل ہوا تھا تو اس میں ضرور اس کے کسی بھتیجے کا ہاتھ ہوگا اور وہ انہیں تحفظ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی صاحب، فرمان کو گئے ہوئے زیادہ دن ہو چکے ہیں، آپ بھول رہے ہیں۔ حفیظ احمد، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے کہا، ہم ہر چیز کو چیک کریں گے، ضرورت پڑنے پر کراچی اور لاہور بھی جائیں گے۔ آپ مجھے لاہور اور کراچی کے پتے دے دیں۔ فاطمہ بی بی نے مجھے لاہور کا پتہ نوٹ کرا دیا مگر کراچی کا کوئی پتہ نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ کراچی میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، فرمان نے کسی ہوٹل میں قیام کیا ہوگا۔ میں نے دونوں بھائیوں کے دوستوں کے نام پتے بھی نوٹ کر لیے۔ جب میں اٹھ کر جانے لگا تو کسی نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ دھکے سے کھل گیا۔ باہر مجھے 3-4 عورتیں نظر آئیں۔ سب سے آگے علی حسن کی ماں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، تم لوگوں پر خدا کی مار پڑے، بیٹیوں کو آوارہ چھوڑ رکھا ہے، میرے جوان بیٹے کو کھا گئی ان کی ڈائن بیٹی۔ راتوں کو مٹک مٹک کر اس کے پاس آتی تھی۔ ہائے، میں کیا کروں، میرا جوان بیٹا کیسے واپس آئے گا؟ تھانے دار صاحب، یہ سب میرے جوان بیٹے کے قاتل ہیں، ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیں۔ دیکھو تو کیسے میچنے بنے بیٹھے ہیں۔ خالہ، یا شور نہیں مچاؤ، حفیظ احمد نے کہا، جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے بیٹے کو نہیں جانتے۔ عورت نے سینہ کوبی شروع کر دی، میں تو اسی دروازے پر شور مچاؤں گی، سارے محلے کو تمہاری بیٹی کے کرتوت سناؤں گی۔ وہ سرخی پاؤڈر تھوپ تھوپ کر میرے بیٹے کو ورغلانے آتی تھی۔ اللہ تمہاری بیٹی کی بھی اسی طرح گردن کاٹے گا، ایسی ناگن کسی کے گھر میں پیدا نہ ہو۔ میں نے حفیظ احمد سے کہا، حفیظ صاحب، اب کون سا جھوٹ آپ کی عزت بچائے گا؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ علی حسن کی ماں مسلسل شور مچا رہی تھی اور باہر ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کبیر احمد سے کہا کہ میں ضرورت پڑنے پر دوبارہ آؤں گا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو 5 بجنے والے تھے اور میں خاصا تھک چکا تھا۔ میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے ایس پی کے نام ایک اور رپورٹ روانہ کر دی۔ اس رپورٹ میں نے درخواست کی کہ رخشندہ اور اس کے بھائیوں کے بارے میں دوسرے تھانوں کو بھی مطلع کر دیا جائے، نیز دریا کے ظہری حصے میں واقع تھانوں سے کہا جائے کہ وہ ایک کٹے ہوئے انسانی سر اور ہاتھوں پیروں پر نظر رکھیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ رکشی کہاں چلی گئی تھی۔ اپنے محبوب کی موت کے بعد اسے گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی تھی۔ اس بات نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ علی حسن کی موت سے دل برداشتہ ہو کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے مچھلیوں کے ٹھیکیدار کو بلایا اور اسے ساری بات سمجھانے کے بعد کہا کہ میں دریا میں جال ڈلوانا چاہتا ہوں۔ اس موسم میں جال ڈالنا بہت مشکل ہے، اس نے جواب دیا۔ آج کل دریا بہت چڑھا ہوا ہے، پانی بہت تیز ہے، جال کو قابو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاش پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے کہا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ تمہاری مزدوری تمہیں مل جائے گی، تم آج ہی کام شروع کر دو۔ اس کے بعد میں نے ASI کو بلایا اور چھری کے بارے میں پوچھا۔ یہ چھری ایک ہارڈ ویئر اسٹور سے خریدی گئی تھی، ASI نے کہا۔ فیض ہارڈ ویئر اسٹور اس کا نام ہے۔ کل وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کا کہنا ہے کہ چھری تو انہی کی دکان کی ہے، لیکن فروخت اس کے باپ نے کی تھی، جو 2-4 روز کے لیے لاہور گیا ہوا ہے، شاید آج دوپہر تک واپس آ جائے۔ یہ کام میں کر لوں گا، میں نے کہا۔ تم بسوں کے اڈے پر چلے جاؤ اور بس کنڈکٹروں سے رکشی اور اس شخص کے بارے میں پتہ کرو جو علی حسن سے ملنے ڈاک بنگلے پر گیا تھا۔ کوچوانوں سے بھی پتہ کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد کبیر احمد اپنے بھائی حفیظ احمد کے ہمراہ میرے پاس پہنچا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو بھی تھانے آئے تھے، لیکن اس وقت میں چھٹی کر کے جا چکا تھا۔
ملک صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی حوالات میں ہے، کبیر احمد نے کہا۔ لیکن آپ کے سپاہی کہتے ہیں کہ حوالات میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ نے میری بیٹی کو کہاں غائب کر دیا ہے؟ کبیر صاحب، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کی بیٹی حوالات میں بند ہے، میرے الفاظ یہ تھے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے آپ کی بیٹی کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے تو پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ اور یہ بات میں نے آپ کے بھائی سے سچ اگلوانے کے لیے کہی تھی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ رکشی یہاں نہیں ہے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، میں نے جواب دیا۔ میں خود بھی آپ کی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ لیکن وہ گئی کہاں؟ حفیظ احمد نے پوچھا۔ علی حسن کی موت کے بعد اسے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے یہی نہیں کہا تھا کہ وہ علی حسن کے ساتھ ڈاک بنگلے میں رہ رہی تھی؟ حفیظ احمد، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ تھانے دار سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتے، وہ صرف سوال کرنا جانتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ میں نے لچر قسم کی محبت کبھی نہیں کی۔ آپ نے کی ہو تو آپ بتا دیں، اور معافی چاہتا ہوں، یہ سوال نہیں ہے۔ حفیظ صاحب، محبت کرنے والے ایک ساتھ جینے اور ایک ساتھ مرنے کی قسمیں بھی کھایا کرتے ہیں۔ میری بات کا پورا مفہوم سمجھنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر رکشی کے باپ نے پوری کر دی۔ اس نے کہا، تھاندار صاحب، کیا رکشی نے اس اوباش کے لیے اپنی جان دے دی ہے؟ کبیر صاحب، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج میں نے آپ کی زبان سے علی حسن کے لیے اوباش کا لفظ سنا ہے۔ کل میں نے علی حسن کی ماں کی زبان سے آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسے ہی کلمات سنے تھے۔ حقیقت سے آنکھیں بند کر کے انسان معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے علم میں جو باتیں آئی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رکشی اور علی حسن ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ علی حسن کی موت کے بعد رکشی کو گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں اس نے عہد محبت نبھاتے ہوئے خودکشی کے ارادے سے دریا میں چھلانگ نہ لگا دی ہو۔ کبیر احمد نے زور سے سانس خارج کی اور پرتعصب انداز میں سر ہلانے لگا۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے مزید کہا۔ علی حسن کو جس کسی نے بھی قتل کیا ہے، اس نے جوش اور غیرت میں آ کر یہ فعل کیا ہے، اور اس قسم کے جوش کے موقع پر انسانی عقل کی تمام بتیاں گل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ قاتل نے کہیں رکشی کو بھی قتل نہ کر دیا ہو۔ کبیر احمد نے پریشان نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے دریا میں جال ڈلوانے کا انتظام کیا ہے، دیکھیں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن اصل معمہ قاتل کی گرفتاری کے بعد ہی خلق ہوگا۔ قاتل ہمارے ہاتھ سے بچ کر تو نہیں جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ دونوں کچھ نہیں بولے۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہی ان کے ذہنوں میں بھی تھا۔ قاتل رکشی کا کوئی بھائی ہی ہو سکتا تھا۔ بھائیوں کے علاوہ اور کون ایسی غیرت دکھا سکتا تھا؟ اور غالباً رکشی بھی ان کی غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ کبیر احمد اور حفیظ احمد کے جانے کے بعد میں اس واقعے پر غور کرنے لگا جو فتح دین اور نصیرہ نے مجھے بتایا تھا۔ غالب گمان یہ تھا کہ ڈاک بنگلے پر جانے والا فرمان احمد تھا۔ علی حسن اسے چکر دینے کے لیے کشتی میں بٹھا کر دریا کی پرلی طرف لے گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہاں فرمان احمد نے خنجر کی نوک پر علی حسن سے سب کچھ اگلوا لیا ہوگا۔ پھر اس نے علی حسن کو قتل کر کے اس کے ہاتھ پیر اور سر کاٹ کر انہیں دریا میں بہا دیا ہوگا۔ اس کے بعد دھڑ کو ریت میں دفن کر کے واپس آیا ہوگا اور رکشی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر قتل کر دیا ہوگا۔ یہ تھا وہ نقشہ جو میرے ذہن میں آتا تھا، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی جانتا تھا۔ دوپہر کے بعد میں ایس آئی کے بتائے ہوئے ہارڈ ویئر اسٹور پر گیا۔
دکان کا مالک جس کا نام فیض محمد تھا لاہور سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے اسے واردات میں استعمال ہونے والی چھری دکھائی اور پوچھا کہ کیا یہ چھری اسی کی دکان سے خریدی گئی تھی؟ چھری پر لگا ہوا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے پوچھا، یہ کسی انسان کا خون ہے؟ ہاں، یہ انسان کا ہی خون ہے، میں نے کہا۔ کوئی تھانے دار کسی ایسی چھری کے بارے میں تفتیش نہیں کیا کرتا جسے بکرا ذبح کیا گیا ہو؟ اللہ میری توبہ! اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور نمازی پرہیزگار آدمی نظر آتا تھا۔ بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ چھری کسی انسان کی جان لینے کے لیے استعمال ہوگی تو میں اسے کبھی فروخت نہ کرتا۔ اس چھری سے کس کو قتل کیا گیا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا مختصر جواب دیا، پھر پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چھری آپ نے کس شخص کے ہاتھ فروخت کی تھی؟ یہ زیادہ سے زیادہ 8-10 دن کے اندر خریدی گئی ہے۔ 8-10 دن؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، چھریاں تو اکثر بکتی رہتی ہیں، لیکن 8-10 دن کے دوران میں نے اس جیسی صرف 2 چھریاں فروخت کی ہیں۔ ایک چھری تو رحمت علی قصائی نے خریدی تھی اور دوسری، وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، دوسری چھری قدیر حسین نامی ایک لڑکے نے خریدی تھی۔ قدیر حسین؟ میں نے نام اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہوئے کہا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا گھر تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ حافظ ریتی میکر کی دکان پر کام کرتا ہے۔ میں نے فیض محمد سے پتہ لیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر مذکورہ دکان پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے اندر وہ باہر لوہے کی ریتیاں اور دیگر سامان بکھرا پڑا تھا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر اٹینشن ہو گیا اور جلدی سے میرے بیٹھنے کے لیے کرسی صاف کرنے لگا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور رسمی کلمات کے بعد پوچھا، آپ کے پاس کوئی لڑکا قدیر حسین کام کرتا ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، پھر اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور ایک قدیرے ادھر آ۔ اس کا مخاطب وہ نوجوان تھا جو آنکھوں پر رنگین چشمہ لگائے ویلڈنگ کر رہا تھا۔ اس نے کام روک دیا اور چشمہ گلے میں لٹکا کر ہمارے قریب پہنچ گیا۔ وہ سانولے رنگ کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ قدیرے، یہ تھانے دار صاحب تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بولا، مجھ سے؟ اوئے، اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، تم سے کچھ پوچھنا منع ہے؟ نہیں جناب، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے جلدی سے کہا، کہاں آپ کی شان اور کہاں میں غریب نادان۔ اچھا، محاورے تو خوب بولتا ہے، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ، فیض ہارڈ ویئر اسٹور دیکھا ہوا ہے تم نے؟ وہ پہلو میں کھجاتے ہوئے بولا، دیکھا تو ضرور ہوگا پر یاد نہیں۔ تیری یاد تازہ کرنے کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہاں چھریاں بھی فروخت ہوتی ہیں۔ جی چھریاں؟ وہ گھبرا کر بولا، میرے چھریوں سے کیا کام؟ ویسے میں نے دکان دیکھی ہوئی ہے، تم نے چند روز پہلے اس دکان سے ایک چھری خریدی تھی؟ وہ ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں جی، میں نے تو کوئی چھری نہیں خریدی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دکاندار نے جھوٹ بولا تھا، میں نے کہا۔ دیکھنے میں تو وہ بڑا شریف آدمی لگتا ہے، آؤ ذرا اس سے پوچھیں تو صحیح۔ مجھے آپ کے ساتھ چلنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں یہاں کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ کیوں جی استاد جی؟ چلا جا چلا جا، استاد نے میرا منہ دیکھتے ہوئے کہا، گھڑی 2 گھڑی کی بات ہے، واپس آ کر کام کر لینا۔ تھانے دار صاحب، ویسے یہ لڑکا بہت شریف ہے، اس نے کبھی کوئی بدماشی نہیں کی۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ چل بھائی قدیر حسین، جوتے پہن لے۔ ٹانگے کو میں نے روک رکھا تھا۔ ہم چند منٹ میں فیض ہارڈ ویئر اسٹور پر پہنچ گئے۔ میں نے دکاندار سے پوچھا، فیض صاحب، اس لڑکے کو پہچانتے ہیں آپ؟ جی ہاں، یہی ہے قدیر حسین، فیض محمد نے کہا۔ اس نے چند روز پہلے۔ حاجی صاحب، کچھ خدا کا خوف کرو۔ قدیر جلدی سے بول پڑا، میں نے کب آپ سے چھری خریدی تھی؟ تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے برخوردار، فیض محمد نے کہا اور ایک چھری اٹھا کر دکھائی۔ تم نے 6-7 دن پہلے اس جیسی ایک چھری مجھ سے خریدی تھی، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی،
آپ تو خواہ الزام لگا رہے ہیں۔ مجھے چھری کی کیا ضرورت؟ میں کوئی کسائی تو نہیں ہوں۔ یہ تم جانو اور تمہارا کام، فیض محمد نے کہا۔ میں کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کسائی ہے یا نائی۔ میرے پاس جو گاہک آتا ہے میں اسے اس کی مرضی کی چیز دے دیتا ہوں۔ میں نے قدیر حسین کی کلائی پکڑ لی اور کہا، آؤ چلیں، باقی باتیں تھانے پر چل کر کریں گے۔ جناب تھانے دار صاحب، آپ میری بات تو سنیں۔ ایمان سے میں نے چھری نہیں خریدی۔ حاجی صاحب جھوٹ بولتے ہیں جی۔ بھلا مجھے چھری کی کیا ضرورت؟ آپ استاد سے پوچھ لیں، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ راستے بھر بولتا رہا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے حوالدار کے سپرد کر دیا۔ تاہم حوالدار کو علیحدگی میں لے جا کر سمجھا دیا کہ فی الحال اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرے۔ اس کے بعد فرمان احمد اور امیر احمد کے دوستوں سے پوچھ گچھ کرنے نکل گیا۔ شام تک میں 15-20 دوستوں سے ملا اور ان سے کئی مفید باتیں مجھے معلوم ہوئیں۔ انور علی نامی ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ فرمان احمد سے اس کی 4 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ بقول اس کے، فرمان احمد پر سخت جنون طاری تھا اور وہ ایک ایک شخص سے علی حسن کے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ علی حسن کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ اس کے پاس 1 فٹ لمبا خنجر تھا، انور علی نے مجھے بتایا۔ وہ خنجر اس نے اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس کے اپنی بہن کے بارے میں کیا جذبات تھے؟ کیا اس نے اس کا بھی ذکر کیا تھا؟ نہیں، وہ اپنی بہن کا ذکر نہیں کرتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل غصہ اسے اپنی بہن پر ہی تھا۔ وہ بہت مشتعل تھا، لگتا تھا کہ وہ علی حسن کے علاوہ اپنی بہن کو بھی ختم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے اسے بیگ میں سے خنجر نکال کر دکھایا اور پوچھا کہ کیا فرمان احمد کے پاس یہی خنجر تھا؟ اس نے فوراً خنجر پہچان لیا اور کہا، فرمان کے پاس یہی خنجر تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قدیر حسین کا اس واردات میں کیا کردار تھا۔ یا تو اس نے خنجر خریدنے کی حد تک فرمان احمد کی مدد کی تھی یا وہ پوری طرح اس کے جرم میں شریک تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ فرمان احمد کے ساتھ ڈاک بنگلے پر گیا ہوگا اور باہر ہی چھپ کر بیٹھا رہا ہوگا۔ جب علی حسن چپو لینے گیا ہوگا تو یہ فرمان احمد کے اشارے پر کشتی میں جا کر چھپ گیا ہوگا۔ دوسرے کنارے پر دونوں نے مل کر علی حسن کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ قدیر حسین کو ایک رات تھانے میں رکھنے کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا جیتار نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر زیادہ خوف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ مار پیٹ اور بلوے کے الزام میں 2 مرتبہ پہلے بھی حوالات کی ہوا کھا چکا تھا۔ اس اعتبار سے تھانہ اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھا۔ حوالدار نے یہ بھی بتایا کہ وہ چھری خریدنے سے انکاری ہے اور اس زمین میں کوئی بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ قدیر حسین، یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، میں نے اس سے کہا۔ اس چھری سے کم 1 آدمی ضرور قتل ہوا ہے۔ چھری بیچنے والا یہ گواہی دے چکا ہے کہ یہ چھری تم نے خریدی تھی۔ چھری پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر قتل کا کیس بن چکا ہے۔ فیض محمد دکاندار کے علاوہ میرے پاس 2 گواہ اور بھی ہیں اور یہ سب معتبر گواہ ہیں۔ عدالت ان کی گواہی کو رد نہیں کرے گی۔ ملک صاحب، ربطی سو میں بالکل بے گناہ ہوں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں اس چھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس طرح بات نہیں بنے گی بچو، میں نے کہا۔ شروع میں سب اسی طرح قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم زبانی بات کر رہے ہیں، جب ہم نے لاتوں اور لتروں کی زبان میں بات شروع کی تو تمہاری ساری تیزی نکل جائے گی۔ یہ بتاؤ، فرمان احمد کو کب سے جانتے ہو؟ جی، کون سا فرمان احمد؟ جناب، یہ اس طرح نہیں مانے گا، حوالدار نے کہا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، یہ 1 گھنٹے کے اندر ہر بات سمجھنے لگ جائے گا۔ اس کے کان بھی کھل جائیں گے اور زبان بھی۔ رات کو اسے فرمان احمد بالکل یاد تھا۔ جناب، میں نے انکار تو نہیں کیا، قدیر نے کہا۔ ایک فرمان احمد اور بھی ہے، اس کا نام فرمان علی ہے۔
میں سمجھا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ حوالدار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کان مسلے اور کہا، اوئے، تجھے فرمان احمد اور فرمان علی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ آتا ہے جی، بالکل آتا ہے جناب۔ فرمان احمد کو میں جانتا ہوں، پر میری اس سے دوستی نہیں ہے۔ آخری بار تم نے اس کو کب دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کبھی ہماری دکان کے سامنے سے گزرتا ہے تو نظر آتا ہے۔ میں نے ایس آئی کو بلا کر کہا، 2 سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ اور کمانی میکر کی دکان پر کام کرنے والے کاریگروں کو استاد سمیت تھانے لے آؤ۔ ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ فرمان احمد اس سے ملنے کب آیا تھا۔ ملک جی، میری وجہ سے استاد کو پریشان نہ کرو جی، قدیر نے کہا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فرمان احمد 10-12 روز پہلے ہماری دکان پر آیا تھا۔ حوالدار نے اس کی گدی پر ایک ہاتھ رسید کیا، بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری یادداشت کو زنگ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، فرمان احمد سے تمہاری کیا بات چیت ہوئی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، میں نے اس کی خیریت پوچھی تھی، وہ کچھ پریشان لگتا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کی بہن علی حسن کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ جج، جی ہاں، لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ اگر تمہیں یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو تم اسے چھری لا کر نہ دیتے، ہے نا؟ جی، چھری؟ وہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، چھری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے متاثر کرنے کے لیے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کل رات ہم نے فرمان احمد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ اس وقت حوالات میں بند ہے۔ جانتے ہو اس نے کیا بیان دیا ہے؟ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا، بولا، مجھے کیا معلوم کہ اس نے کیا بیان دیا ہے؟ تو پھر کان کھول کر سنو۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے یہ کام پیسے لے کر کیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس کا کہنا ہے کہ تم نے پیسے لے کر علی حسن کو قتل کیا ہے، اور بچو، وہ تمہارے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا چاہتا ہے۔ پھانسی چڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ جب آدمی قابو میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے باپ پر بھی الزام لگا سکتا ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، ایک بار پرچہ کٹ گیا تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہے۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، وہ کتے کا بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، ورنہ میں اس کے باپ کو بھی چھری۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ پیچھے کھڑے ہوئے حوالدار نے اس کی کمر پر زور سے لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ ورنہ تم اس کے باپ کو بھی چھری لا کر نہ دیتے؟ حوالدار نے کہا، جناب، قتل اسی نے کیا ہے، اس کے خلاف 302 کا پرچہ کاٹ دیں، ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں اور آلائے قتل بھی۔ میں نے کہا، قدیر حسین، سچ بتاؤ، تم نے فرمان احمد سے کتنے پیسے لیے تھے؟ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ملک جی، اب میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں فرمان احمد کے کسی کام میں شامل نہیں ہوں۔ میں نے اسے صرف چھری خرید کر دی تھی اور اس نے مجھے چھری کی ڈبل قیمت دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے چھری کس مقصد کے لیے خریدی تھی۔ اوئے جنگلی، جیب میں پیسے ہوں تو آدمی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے اس سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ وہ خود چھری خریدنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس نے تمہیں ڈبل پیسے دے کر چھری کیوں خریدی؟ میں نے پوچھا تھا، قدیر نے جواب دیا۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دکاندار اسے پہچانتا ہے، اس لیے وہ خود چھری خریدنے سے گھبراتا تھا۔ حوالدار نے اس کی گدی پر ایک اور ہاتھ رسید کیا، بولا، اوئے کالے کوے، ایک ہی دفعہ ساری بات کیوں نہیں بتا دیتا؟ میں نے کہا، جب اس نے یہ کہا تھا کہ دکاندار اسے پہچانتا ہے تو تمہیں شک تو ضرور ہوا ہوگا۔ شک ہوا تھا جی، تھوڑا سا شک ہوا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ جب 1 فٹ لمبی چھری جھگڑے میں استعمال ہوگی تو کیا ہوگا؟ حضور، اگر میں اتنا سیانہ ہوتا تو آج یہاں جوتے نہ کھا رہا ہوتا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور ایک پولیس پارٹی کو فرمان احمد کی تلاش پر
مامور کر دیا۔ جو شواہد میرے سامنے آئے تھے اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کراچی وغیرہ نہیں گیا تھا اور قصبے میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا۔ جس ٹھیکیدار کو میں نے دریا میں جال ڈالنے کا کام سونپا تھا وہ 3 روز کی کوشش کے بعد ناکام واپس آ گیا تھا۔ دریا سے نہ تو کوئی لاش برآمد ہوئی تھی اور نہ ہی مقتول کے اعضاء وغیرہ۔ علی حسن کے ورثاء نے سر بریدہ لاش کو اسی حالت میں دفن کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم فرمان احمد کو 10-15 روز کے اندر گرفتار کر لیں گے، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ افسران بالا کی طرف سے اس ضمن میں بار بار جواب طلبی ہو رہی تھی۔ فرمان احمد کے علاوہ رکشی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان تمام کوششوں کے علاوہ ہم فرمان احمد کے گھر کی مستقل نگرانی بھی کر رہے تھے۔ واردات کے چوتھے روز امیر احمد لاہور سے واپس آ گیا تھا اور میں نے اسے 2 راتیں تھانے میں بٹھائے رکھا تھا، مگر اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک پولیس پارٹی فرمان احمد کے تمام ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مار چکی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی نگرانی میں دوسرے شہروں میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں بھی دیکھ لیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ واردات کے بعد کسی نے فرمان احمد کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اگر وہ ملک چھوڑ گیا تھا یا علاقہ غیر چلا گیا تھا تب بھی اسے کسی نہ کسی دوست یا رشتہ دار سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ ایسے موقع پر انسان کو رہنمائی اور پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ تو یوں غائب ہو گیا تھا جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ خیال آیا کہ قدیر حسین اور امیر احمد کے اوپر کیس بنا کر چالان عدالت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات فرمان احمد کو معلوم ہوگی تو وہ بھائی کی محبت سے مجبور ہو کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے گا، مگر دل نہ مانا کہ ایک بے گناہ کو قتل کے الزام میں ملوث کر دوں۔ بھاگ دوڑ میں تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا اور ہماری تفتیش تقریباً ٹھنڈی پڑ گئی۔ ایک روز میرا ASI بڑے پرجوش انداز میں میرے پاس آیا اور بولا، ملک صاحب، آج میں ایک عجیب خبر آپ کے پاس لایا ہوں، اب قتل کا معمہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا فرمان احمد کا کوئی سراغ مل گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس نے کہا۔ آج اتفاق سے میری بینک مینیجر سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل علی حسن کے اکاؤنٹ کا ایک ٹرانسفر چیک ان کے پاس آیا ہے۔ چیک کے اوپر 2.25 ماہ پرانی تاریخ ہے۔ 2.25 ماہ پرانی تاریخ والا چیک کل کیسے آیا ہے؟ مینیجر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، چیک جمع کرانے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چیک علی حسن کی موت کے بعد جمع کرایا گیا ہے۔ میرے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ بینک مینیجر نے وہ چیک پاس کیسے کر دیا۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور فوراً بینک پہنچ گیا۔ ادھیڑ عمر بینک مینیجر کا نام فاروق حسن تھا۔ اس نے میرے استفسار پر مجھے بتایا کہ چیک اصلی تھا اور دستخط بھی علی حسن کے ہی تھے۔ چونکہ چیک تاریخ اجرا سے 3 ماہ تک قابل وصولی ہوتا ہے، اس لیے وہ چیک کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ اسے علی حسن کی موت کا علم تھا اس لیے اس نے چیک پاس کرنے سے پہلے علی حسن کے باپ ریاض الحسن کو بینک میں بلایا اور چیک کے بارے میں بتایا۔ ریاض الحسن نے اسے بتایا کہ وہ چیک دراصل اس کی غلطی کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے۔ علی حسن نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک دوست سے قرض لیا تھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اپنی موت سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس نے چیک لکھ کر مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں وہ چیک اس کے دوست کو دے آؤں، لیکن علی حسن کی اچانک روپوشی اور بعد میں موت کی وجہ سے میں سب کچھ بھول گیا اور یوں وہ چیک 1.5 ماہ تک گھر میں پڑا رہا۔ چند روز پہلے جب علی حسن کے دوست نے پیسوں کا ذکر کیا تو مجھے چیک یاد آیا۔ میں نے اسی وقت گھر سے چیک لا کر اسے دے دیا۔ ظاہر ہے اس وضاحت کے بعد
बैंक मैनेजर चेक नहीं रोक सकता था। मैंने फारूक हुसैन से पूछा कि चेक किस शख्स के नाम है। फारूक हुसैन ने चेक निकलवा कर देखा और कहा, ये कोई दिलदार हुसैन है, इसका अकाउंट हमारी रेलवे ब्रांच में है। मैं इस वजह से मुतमईन नहीं हुआ था। मैंने उसी वक्त आदमी भेजकर रेलवे ब्रांच से दिलदार हुसैन का पता मंगवा लिया और एक हवलदार को सादा लिबास में उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया। इसके अलावा एक आदमी को फ़कीर के भेस में बैंक के बाहर बिठा दिया और एक आदमी को रियाजुल हसन के घर की निगरानी पर मामूर कर दिया। 2 रोज़ तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे रोज़ मुझे इत्तला मिली कि दिलदार हुसैन ने बैंक से एक मोटी रकम निकलवाई है, लेकिन ये कोई काबिल गिरफ्त मामला नहीं था। फिर ये पता चला कि उसी रोज़ रात के वक्त रियाजुल हसन दिलदार हुसैन के घर आया था और चंद मिनट ठहरकर वापस चला गया था। मेरे दिल में जो शक पैदा हुआ था उसे इस बात से कुछ तक़वियत मिली। 5वें रोज़ रात के 12 बजे शबीना ड्यूटी वाला एक सिपाही मेरे पास आया और कहा कि हवलदार ने मुझे फ़ौरन बुलाया है। मैंने पूछा कि बात क्या है। जनाब, वो मकतूल अली हसन का बाप एक ट्रक पर घर का सामान लदवा रहा है। सिपाही ने जवाब दिया। हवलदार उधर ही गया है। उसने कहा है कि वो आपके आने तक ट्रक को नहीं जाने देगा। मैंने जल्दी से वर्दी पहनी और सिपाही के हमरा फ़ौरन मौके पर पहुंच गया। रियाजुल हसन के किवाड़ के अकब में एक ट्रक खड़ा हुआ था। कुछ सामान ट्रक के अंदर रखा हुआ था और कुछ बाहर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। रियाजुल हसन की बीवी और बेटियां हवलदार के साथ उलझ रही थीं और इस बात पर एहतजाज कर रही थीं कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। वो जहां चाहे जा सकते हैं, किसी को क्या हक पहुंचता है कि इन्हें रोके। इस शोर की वजह से आसपास के क्वार्टरों के लोग भी जाग गए थे। औरतें दरवाज़ों में खड़ी थीं और मर्द बाहर निकल आए थे। बूढ़े रियाजुल हसन ने मुझे देखा तो जल्दी से मेरी तरफ लपका और मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। मलिक साहब, आपके आदमियों ने खामखा शोर मचा रखा है, उसने कहा। वो तो ट्रक वाले ने देर कर दी, वरना हम तो सुबह ही चले जाते। उसने जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी मुट्ठी में थमाने की कोशिश की। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मलिक साहब, अपने हवलदार से कहें कि हमें तंग न करे। मैं उस बूढ़े शख्स की इस हरकत पर दंग रह गया। मैंने उसका हाथ परे करते हुए कहा, रियाज साहब, ये पैसे अपने पास ही रखें। आप इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, आपको कोई शख्स जाने से रोक नहीं सकता। वैसे आप ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं? उसने कदर तामुल करते हुए कहा, ये सरकारी क्वार्टर है मलिक साहब, यह हमें बेटे की नौकरी की वजह से मिला हुआ था। बेटा नहीं रहा तो क्वार्टर तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप तो गवर्नमेंट का कानून जानते ही हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, सरकारी क्वार्टर तो आपको छोड़ना ही पड़ता। फिर बज़ाहिर बरसबीले तस्करा पूछा, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वो लम्हे भर के लिए झिझका, फिर बोला, लायलपुर का इरादा है, कोई कारोबार करने का इरादा है। मैंने उससे वहीं रुकने के लिए कहा और ट्रक के करीब जाकर हवलदार से 2-4 बातें की। ट्रक का ड्राइवर अगले फेंडर के साथ टेक लगाए लाताल्लुक सा खड़ा था। मुझे देखकर उसने रस्मन सलाम किया। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और करीब जाकर पूछा, ये ट्रक कहाँ के लिए बुक कराया गया है? लाहौर के लिए, उसने जवाब दिया। लाहौर के किस इलाके के लिए? मैंने पूछा। इन लोगों ने तुम्हें कोई पता वगैरह बताया है? नहीं जनाब, ड्राइवर ने जवाब दिया, अभी तक किसी ने पता नहीं बताया। मैंने बूढ़े रियाजुल हसन को करीब बुलाया और उसे बाजू से पकड़कर अगली सीट पर बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ बैठ गया। फिर ड्राइवर से कहा, ट्रक थाने ले चलो। रियाजुल हसन के घर की औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर भी परेशान हो गया। बोला, हुजूर, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें आप किस जुर्म की सज़ा में थाने ले जा रहे हैं? तुम्हें सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी, मैंने उसे तसल्ली दी। फिर हवलदार से कहा, अपने सिपाहियों के साथ ट्रक में बैठ जाओ, आज सारी रात जागना पड़ेगा। चंद मिनट के अंदर ट्रक थाने के सामने पहुंच गया। मैंने नीचे उतरकर ट्रक का नंबर, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम और ड्राइवर का
नाम और पता नोट कर लिया। फिर ड्राइवर से कहा कि वो बरामदे में आराम करे, सुबह उसके साथ बात होगी। बूढ़ा रियाजुल हसन चुपचाप एक तरफ खड़ा था। मैं उसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गया और कहा, रियाज साहब, आप बूढ़े आदमी हैं और गालिबन पहली बार थाने में आए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलकर हमारे और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने आपको गिरफ्तार नहीं किया, मैंने कहा। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मुझे सही जवाब दे दें और उठकर घर चले जाएं। लेकिन अगर हुज्जतबाजी करेंगे तो फिर आप अपनी परेशानी के खुद जिम्मेदार होंगे। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं चंद लम्हों तक उसे घूरता रहा, फिर पूछा, आपका बेटा अली हसन कहाँ है? मेरा सवाल सुनकर वो यूं पीछे हटा जैसे मैंने उस पर सांप छोड़ दिया हो। ये आप क्या पूछ रहे हैं? उसने संभलते हुए कहा। आपको तो पता ही है कि अली हसन मर चुका है, मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, और उसका चैलम भी हो चुका है। तो फिर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मरने वाले चेक नहीं लिखा करते, मैंने कहा। मैं भी हैरान था कि फरमान अहमद कहाँ गया। इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि जिसको मैं कातिल समझ रहा हूँ वो दर हकीकत मकतूल है। आपके बेटे ने बज़ाहिर बड़ी सहानत का सबूत दिया है। मकतूल का सर और हाथ पैर गायब कर दिए और अपने कपड़ों में खंजर लपेटकर इन्हें चिमनी में छुपा दिया ताकि पुलिस धोखा खा जाए, और हकीकत भी यही है कि हम धोखा खा गए थे। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? रियाजुल हसन ने कहा। अब आप खुद को मुजरिम और हमको पुलिसमैन बनने पर मजबूर कर रहे हैं, हालांकि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हकीकत की तह तक पहुंच चुका हूं। अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैंने एएसआई को बुलाकर कहा, अपने साथ चंद सिपाही लगा लो और ट्रक पर रखे हुए तमाम संदूक चेक करो। इन संदूकों में से जो भी खत बरामद हुआ है उसे मेरे पास ले आओ। मुझे यकीन है कि अली हसन ने खतूत के ज़रिए इनके साथ राब्ता कायम किया होगा। अगर इस सामान में से मतलूबा खत बरामद ना हो तो फिर इनके घर का सामान चेक करना। रियाजुल हसन कांपते हुए बोला, आप किसी कानूनी अथॉरिटी के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उस बूढ़े शख्स पर गुस्सा भी आया और रहम भी। वो एक तबई जोश था। उसे नज़र आ रहा था कि उसका नौजवान बेटा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा और वो उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी अपनी दोनों नौजवान बेटियों के हमरा थाने पहुंच गई और रो रो कर मेरी मिन्नतें करने लगी कि उन्हें जाने दिया जाए। वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया। वो इस बात से बेखबर थी कि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद एएसआई 3 खतूत लिए हुए मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। मेरा अंदाज़ा सही निकला था। वो तीनों अली हसन के खतूत थे। उन पर लाहौर का पता दर्ज था। हर खत में ये फिक्रा ज़रूर लिखा हुआ था कि खत को पढ़कर जला दिया जाए। मैंने उसी वक्त एक पार्टी तैयार की और इन्हें अलग सुबह अली हसन की गिरफ्तारी के लिए लाहौर रवाना कर दिया। तकरीबन सारी रात जागने की वजह से मैं बहुत थक गया था, इसलिए आराम करने घर चला गया। पुलिस पार्टी उसी रोज़ शाम के वक्त अली हसन और रक्षी को गिरफ्तार करके वापस पहुंच गई। रक्षी की हालत बहुत ख़राब थी, वो नीम पागल लग रही थी। पुलिस पार्टी ने मुझे बताया कि उन्होंने दोनों को तकरीबन 11:30 बजे गिरफ्तार किया था। रक्षी ने उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। वो पानी भी पीती थी तो उसको उल्टी हो जाती थी। मैंने उसकी हालत देखते हुए उसे 2 सिपाहियों के हमरा उसके घर भिजवा दिया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि घर के किसी फर्द ने उसके साथ कलाम नहीं किया था, और करते भी कैसे। वो लड़की अपने भाई के कातिल के साथ रह रही थी। 2 रोज़ के बाद मुझे इत्तला मिली कि रक्षी ने डीडीटी पीकर खुदकुशी कर ली है। अली हसन समझ चुका था कि अब उसके बचाव की कोई सूरत नहीं रही, लिहाजा उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसने फरमान अहमद के सर और दीगर एज़ा को 3 मुख्तलिफ जगहों पर दफन किया था, और ये जगह जाए वारदात से
4-5 فلانگ دور تھیں۔ ان اعضاء کو ہم نے اس کی نشاندہی پر مجسٹریٹ اور اعلیٰ حکام کی موجودگی میں برآمد کیا اور ضروری معائنے کے بعد اسی قبر میں دفن کرا دیا جس میں سر بریدہ لاش دفن کی گئی تھی۔ علی حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ فرمان احمد اسے اور رکشی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں آیا تھا اور اس نے یعنی علی حسن نے اپنے دفاع میں اسے قتل کیا تھا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت دی مگر ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔